अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। हमेशा की तरह एक नए मौजू के साथ एक नए मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। मेरे आज के मेहमान मोहम्मद वक़ास साहब हैं, जो कि माहिर कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं। इसके साथ साथ साबका जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट के हैं, बार के हैं, और अभी ये लड़ने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट का इलेक्शन। और आज का हमारा मौजू नाज़रीन, आइन की रेट क्या है, हुकूमत की रेट, और आइन इसके अंदर क्या किरदार अदा करता है, और क्या हम आइन के तकाज़े पूरे कर सकें, आइन को हकीकी मानों में अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके साथ इनसे बात करेंगे वकला के हकूक़ की, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ आम आदमी पिस रहा है बल्कि वकला भी इस वक्त जिस हालात में गुजर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरह उनके शब व रोज़ गुजरे हैं, उनके घरों के चूल्हे कैसे ख़त्म हो चुके हैं, बुझ चुके हैं। तो आइए अपने मेज़बान, अपने मेहमान मोहम्मद वक़ास साहब से हम बात करते हैं। वक़ास साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वक़ास साहब, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त मुल्क का आइन और कानून किस पैराए में है और इस वक्त कितनी की इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है? जी, कानून तो अपनी जगह पे मौजूद है, और इवन आपको मतलब बहुत सारों को नहीं पता होगा कि पैदल चलने का भी कानून इधर मौजूद है। माशाअल्लाह। आइन का होना ही एक मुल्क की सलामती और होती है। आइन तो मौजूद है, लेकिन हम आइनी तकाज़े पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ जो है ना, ये बड़ा सवाल है। बाज़ जगह पे आइन के मुताबिक तकरीरियाँ होती हैं, बाज़ आइन के मुताबिक मामलात होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि इससे बिल्कुल हम रूगर्दानी कर जाते हैं। और जो रेट ऑफ द स्टेट है, जिसे आप आइन के ऊपर अमल दरामद कहते हैं, वो बाज़ जगह पे बड़ा मफकूद सा हो गया, नज़र नहीं आता कि वाकई ही हम एक सॉवरेन स्टेट हैं और एक ऐसी हुकूमत है जो कि एटॉमिक पावर है। तो इसमें आपका वो जो सवाल है वजह तौर पे कि जो आइन की अमल दरामद है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो अदारों में और मुख्तलिफ जगह पे वो मफकूद सी है, कम नज़र आती है उसके अंदर। क्या इसमें समझते हैं कि वकला की जो धड़ाबंदी है वो भी कानून की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई रुकावट है? देखें जी, ये तो एक पैराडाइम बन गया वकला का कि ये एक वक़्त के साथ चलते 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 ये इतनी पावर एज्यूम कर गए, टेन कर गए कि आम वकील का जो आपका सवाल है ये, और वो ख़ास जो एक ख़ास अशराफिया बन चुके हैं, वो एक दो अलग से तबके हैं जिनके हाथ में ये आम जो लॉयर्स हैं, ये उनके हाथ में वकला जो हैं बिल्कुल पपेट्स बन चुके हैं उनके लिए। उनके कहने पे ही वोटिंग होती है, उन्हीं के कहने पे ही प्री पोल रिगिंग होती है, उन्हीं के कहने पे हड़तालों की कॉल होती है, उन्हीं के कहने पे सारे मामलात होते हैं। तो जो वकला के बारे में आपका वो है, दैट इज़ वो बड़ा एक पैराडाइम है। आप उसके बारे में ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं, लेकिन वो सबके सामने है कि किस रूप में आपके सामने मौजूद हैं और किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग है। मोहम्मद वक़ास अवान साहब, आप हमें ये बताएं कि क्या वाकई वोट की इज़्ज़त है, या वोट बस ऐसे जैसे आपने बताया कि प्री रिगिंग होती है और मुख्तलिफ अवामिल इसके अंदर कारफर्मा है? देखें जी, वो आजकल प्री पोल रिगिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिफरेंट हैं। अब प्री पोल रिगिंग में ये भी होता है कि आप एक धड़ीबंदी करते हैं और 4-5 सरमायाकार पीछे इनके फैसिलिटेटर्स, इन्वेस्टर्स आके बैठ जाते हैं और बाकायदा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक जो आम बंदा वकील है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जिसने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा नहीं करना, जिसने हर खाने के ऊपर 10-20 लाख रुपए नहीं खर्चना, उसकी बात कौन सुनेगा फिर उसके बाद? वो इसी तरह ही है जिस तरह आप सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, आप जिहाद कर रहे हैं, आप एक तरीके से वो आपको पसंद नहीं कर रहे होते कि जनाब ही सॉर्ट ऑफ लेफ्टिस्ट, कि जनाब वो अपने हक़ के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब जब वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े चैम्बर्स के वकला को इकट्ठा कर लेते हैं। प्री पोल रिगिंग इसी को ही कहते हैं कि आप इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन के रिज़ल्ट को मुरतब कर लेते हैं अपनी ताकत से, अपनी माइट से, और लोगों को मजबूर कर देते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी की फाइलें खोल देते हैं, किसी की डिग्रियां खोल देते हैं, किसी के केस पेंडिंग होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से हरास करके वोट लिए जाते हैं, इवन ब्राइब भी किया जाता है। ये बड़ा आम सा कल्चर है। अभी आप देखेंगे कि हमारे जब ड्यूज़ जमा होंगे इधर लॉयर्स के, तो उधर लोग बैठ जाएंगे, और बजाय इसके कि हर लॉयर अपना ड्यूज़ को खुद जमा कराए और अपने वोट को वैलिडेट करे, इसके बजाय वो एक लॉयर आएगा, हमारा कैंडिडेट, वो थैला पैसों का भर के लाएगा, वो पूछेगा कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा जी ये 100 हैं, आप 10 लाख रुपये पकड़े, आप 20 लाख रुपये पकड़े। अगर इस तरीके से ही लोगों के वोट पहले बिक जाएंगे तो मेरा ख्याल है हमें इसका शऊर बेदार करना है। हमने अपने वोटर्स को
اسی طریقے سے انٹرسٹ ایڈریس کرنا ہے جس طرح کہ ہم جنرل میسیج کو عام لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں. ان کو شعور دینا ہے, ادراک دینا ہے, جس کا وکیلوں کے پولیٹیکل سسٹم سے تعلق نہیں ہے. ہمیں ان کا تعلق جوڑنا ہے. اصل میں جو ہمارے پروفیشنل لائرز ہیں بہت سارے وہ بالکل لا تعلق رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا بزنس نہیں ہے, وی آر ناٹ ان اے کیپیسٹی, آپ کام کر رہے ہیں, آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ کریں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ مزید ان کے حقوق کی کس طرح پامال کیا جاتا ہے, یہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ آپ جب انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے اپنے ووٹ کے اندر. ہر کسی کو اپنے ووٹ میں انٹرسٹ لینا چاہیے اور اس پری پول ریگنگ اور اس مافیا سے بچنا چاہیے ہمیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ آپ کی امانت ہے, آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تاکہ آپ سرخر ہو سکیں. ووٹ کاسٹ دیکھیں جی, اس کے لیے آپ سپوز میں اپنے آپ کو کینڈیڈیچر میں آتا ہے, میں کہتا ہوں جی میں صدارتی امیدوار ہوں, تو ون شوڈ آسک می کہ آپ ملک ہیں, عوان ہیں, آپ پنجاب سے تعلق ہے, آپ اس بیسس پہ مجھے ووٹ مت دیں. آپ مجھے اس بیسس پہ ووٹ دیں کہ میرا ایجنڈا کیا ہے, میری پریویس کنڈکٹ کیا رہا ہے, میں نے اپنی بار کو کیا ڈیلیور کیا ہے, میں اپنی بار کے لیے کیا کر سکوں, کیا آئندہ آنے والے وقت میں کیا میں اپنے بار میں جو ایجنڈا ہے یا معاملات ہیں اس کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی میں ہوں, کیا میں ججز سے, میڈیا سے اور آپ کے ڈیفرنٹ فورمز میں آپ کی لڑائی لڑنے کی کیپیسٹی رکھتا ہوں کہ نہیں. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو یہ کوالیفیکیشنز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کسی کا. تو یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان پروگراموں کے ذریعے ہمیں اویئرنیس دے رہے ہیں لائرز کو کہ آپ اویئر ہو کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. وقاص صاحب, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب آپ اتنا پس رہے ہیں تو عام آدمی جس کے کوئی وسائل نہیں ہے, جس کی کوئی اپروچ نہیں ہے, وہ اس کے ملک کے اندر قانون کو کیسے امپلیمنٹ کرا سکتا ہے یا کر سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی, عام جو بندہ ووٹر ہے یا ہم خود ہیں, ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہمیں تو اون ہی کوئی نہیں کرتا. مطلب ایک جو ہمارا جو یہاں پہ انٹیلیجنسیا ہے یا آپ جس کو کہہ لیں سول سوسائٹی ہے, جی جی, یا جو آپ کا کریم آف دی باقی ہے سوسائٹی, وہ ہمیں ایڈجسٹ نہیں کرتے, ڈائجسٹ نہیں کرتے. اگر ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو معاملات ہیں جو ہم نے ان کو فیسلٹیز دینی ہے وہ در حقیقت ہم نے وکلا کو فیسلٹیز نہیں دینی, بلکہ ہم نے اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اب آپ کا عام آدمی کی سوچ یہ ہے کہ اس نے عام آدمی نے اپنے بیٹے کو وکیل نہیں بنانا, اس نے پہلے پائلٹ بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, پھر ہمارا جو نمبر ہے وہ اینڈ پہ آئے گا. یعنی وکیلوں کا نمبر سب سے آخر میں آئے گا. اب یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ جب اسی وکیل جس کو آپ ڈاؤن دی میرٹ چلا جاتا ہے اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ جج بن جاتا ہے, تو جس ہائٹ پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو سب سے ٹاپر ہوتا ہے وہ اس کے سامنے نیچے کھڑا ہوتا ہے, تو پھر اس کو جواب دے ہوتا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو میرٹ کو پریویل کرے. عام آدمی جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نگلیکٹ نہ کرے, اپنا معاشرتی کردار ادا کرے ہر جگہ پہ. یہ ایک ہماری بھیڑ چال ہے کہ بھئی آپ نے اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر ہے جی, فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پتہ چلا کہ آتے سے ہمارا ڈاکٹر بن گیا, اس کا آگے ان کو نوکریاں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی, یا سیچوریشن ہوگی جابس میں, اس کی طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے میں نے بات کی عام آدمی کی, آپ کی بات ہم نے کی, کیا عدلیہ کمزور ہے یا ایگزیکٹو مضبوط ہیں, یا کیا اس میں پرابلم ہے, یا انویسٹیگیشن کمزور ہے؟ نہیں, آپ کے جو ہے اس میں دیکھیں, اس میں جو آپ کا کوشچن ہے اس میں دو قسم کی لیٹیگیشن آپ ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی, ایک سول کر رہے ہیں اور ایک فوجداری کر رہے ہیں. سول کے اندر آپ کے جو لینڈ پراپرٹی اور آپ کے ایون یہ جو فیملی لاز اور یہ دیگر چیزیں آ جاتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے ہر دو طرف. آپ کو فوجداری کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا اور آپ کو سول کے حوالے سے پتہ چلے گا کہ ایک انویسٹیگیشن بڑا اہم ایلیمنٹ ہے. جو انویسٹیگیشن آئے گی اسی میں جج, آپ دیکھیں نا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو تو پوچھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں نا, کوئی قانون ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ 173 کی رپورٹ جب اپنا چلان سبمٹ کرتا ہے تو وہ کچھ بھی لے لے, وہ اسی نے سپریم کورٹ سے لے کے وہ نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے اوپر سپریم کورٹ تک جانا ہوتا ہے. لیکن کیا اس کی فائنڈنگ ٹروتھ پہ بیسڈ ہے, کیا اس کے اندر وہ کمپلیننٹ کا ساتھ دے رہا ہے, کیا وہ ایکیوز کا ساتھ دے رہا ہے, کیا وہ امپارشل تفتیش کر رہا ہے نہیں کر رہا. آخر میں پتہ یہ چلتا ہے, آج بھی یہ قتل کیس ڈسکس ہو رہا تھا صبح, تو اس میں یہی ہوا کہ جی جو پولیس ورسز پولیس تھا, اور پولیس نے اپنی جو تفتیش ہے وہ اس قدر کمزور کی ہوئی تھی کہ وہ اس نے آگے دوسری عدالت سے کوئٹ ہو جانا ہے. جج مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس کی, جج صاحب نے آپ کے جذبات کو نہیں دیکھنا, جج صاحب نے اپنی شہادت کو دیکھنا ہے, اپنے میٹیریل کو دیکھنا ہے اور اپنی فائل کو دیکھنا ہے. جج صاحب کا بھی دل دکھ رہا ہوگا جب ایک ماں چیخ رہی ہوگی یا ایک بہن رو رہی ہوگی یا اس کی بیٹی تڑپ رہی ہوگی, وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اس وقت پہ وقتی طور پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں.
لیکن اصل بات یہ ہے کہ جج صاحب نے فائل کو دیکھ کے یا آپ کی ایویڈنس کو دیکھ کے کیا لکھنا ہے اور اس کی بیسس پہ اسے کہنا ہے ججمنٹ دینی ہے. ہم جج سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جناب اس کو پھانسی دے دیں, انصاف کے تقاضے پورے کریں, اور پروسیکیوشن یہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سارا کیس ہی کھا جاتی ہے اس کا. تو کہنے کی بات یہ کہ انصاف جو ہے وہ بکتا ہے سٹیج بائی سٹیج, وہ ججز تک انصاف پہنچ ہی نہیں رہا, وہ فائلیں پہنچتی نہیں. ایون آپ پولیٹیشینس کو دیکھ لیں, جب یہ سیاست میں ہوتے ہیں یہ سب کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر ان کا گورنمنٹ کا جو سرکاری وکیل ہے وہ ایک سیاستدان کی اس کے پیچھے اس کی لینڈ کروزر کے پیچھے لٹک کے آئے گا تو اندر جا کے سوال کیا کرے گا اس سے. تو یہ ان کی فائلیں کمزور ہوتی ہیں, یہ فائلیں بولتی ہیں جو آگے انصاف کی ڈسپینسیشن نہیں ہوتی. میرا خیال ہے یہ آپ کا جو یہ بات ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ واقعی پس رہا ہے, بلکہ برے طریقے سے پس رہا ہے. وہ اچھا وکیل, اچھا انصاف افورڈ نہیں کر سکتا. اچھے وکیل کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم بھی ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اپنی اس کی انگیجمنٹس ہیں, اس کے حساب سے لے گا, اور ریبٹل ہوتا نہیں ہے. تو بہت ساری فائلیں جو ہے کیسز وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں جس کے اوپر ہماری اٹینڈنس ہی نہیں وقاص صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا آئین بہترین آئین ہے, متفقہ آئین ہے, اس پہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں یہ متفقہ آئین ہے. دوسرا ہمارا جو قانون ہے وہ گورے کا قانون ہے, اس وقت کا بہترین وہ قانون وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یورپ کے اندر, یو کے اندر, لیکن ہمارے ہاں وہ اتنی کمزوریاں کیوں دکھاتا ہے؟ نہیں, اصل میں ہمارے جو قانون ہے اس میں ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے. قانون ٹھیک ہے, قانون میں کوئی سکم نہیں ہے, اور جو ان کی لکھی ہوئی ایک لائن بھی تھی, ہم ایسی گورے کا قانون تو کہتے رہتے ہیں, لیکن اس میں کہیں بھی ابہام نہیں تھا. آپ آج کی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں اور اس گورے کی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں, ہر کاما کا, ہر فل سٹاپ کا ایک واضح مطلب نکلا کرتا تھا. بے شک ایسے ہی. اس وقت لا لارڈ تھے اور لا کے اوپر ان کا عبور تھا. اگر آپ اس وقت کے پارلیمنٹیرین جنہوں نے قانون بنایا تھا اور آج کے پارلیمنٹیرین کا آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ان کا لیول کیا تھا اور ان کا لیول کیا ہے. اس میں قانون سازی گورے کی نہیں ہے. اصل پروسیس یہ ہے کہ آپ نے کسی کو طلب کرنا ہے, آپ طلب کے لیے ایک نوٹس دیتے ہیں, دوسرا دیتے ہیں, وہ نہیں آتا, پھر آپ اخبار اشتہار کرتے ہیں, پھر ایک ایسا پروسیس کرتے ہیں ایویڈنس. لا آنے سے پہلے جج از سٹنگ لائک اے کلرک, پیشی لینی ہے, پیشی دینی ہے, پیشی لینی ہے, پیشی دینی ہے. وہ بیچارہ لیٹیگینٹ کوئی کراچی سے آتا ہے, کوئی کوئٹہ سے آتا ہے, کوئی ادھر گلگت سے آتا ہے, اور کئی گھنٹے کا سفر کر کے اور پیشی لے کے چلا جاتا ہے. انفیکٹ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے جس طرح گوروں نے اپنے لا کو ڈیولپ کیا, ان کی ایجنسیز کام کرتی ہیں, وہ لوگ ساری ایویڈنس کمپائل کر کے سارے معاملات جج کے پاس لا پوائنٹ رکھتے ہیں, جس پہ ان کی لا جو لارڈز ہیں یا جو بھی ان کی جیوری ہے جو بھی ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیژن کرتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک وکیل صاحب نہیں پیش ہو رہے, دوسرے پیش ہو رہے ہیں. آج جج صاحب رخصت اتفاقیہ میں ہیں, اور کبھی مطلب ویسے ہڑتال ہو گئی ہے, تو وہ اس جو ہے نا اس کا ہمارا وکلا کی ہڑتالیں بھی بہت ہوتی ہیں. جی, وکلا کی ہڑتالیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ایشوز پہ ہڑتالیں ہماری نہیں بن رہی ہوتی, لیٹیگنٹ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب میں سیکرٹری ہائی کورٹ تھا تو میرے دور میں الحمدللہ ایک بھی ہڑتال نہیں ہوئی, کیونکہ جن لیٹیگنٹس کا, اگر آپ کو اپنے لیٹیگنٹس کا جس سے آپ رزق کماتے ہیں, اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, وہ ہمارے لیے سورس ہیں. لیٹیگنٹس وہ ہمارے لیے بزنس لے کے آتے ہیں, اور ہم انہی کی وجہ سے ہی ججوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اور اگر ہم ججوں کا اور ان کا رسپیکٹ نہیں کروا سکتے تو میرا خیال ہے پھر یہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. وقاص صاحب سلسلہ گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہ گیا, اسٹے ود اس. ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.54% ریکارڈ کی گئی. کورونا کی چوتھی لہر بے قابو ہے اور ملک بھر میں کورونا مزید 53 جانیں نکل گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4040 نئے مثبت کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.54% ریکارڈ کی گئی ہے. ناظرین خوش آمدید, ویلکم بیک. ہم وہیں سے اپنا موضوع شروع کریں گے جہاں سے رکا تھا. وقاص صاحب جو کہ ماہر قانون ہے اور پریکٹیشن ہے سپریم کورٹ کے, اور اسی طرح سابقہ سیکرٹری ہیں ہائی کورٹ بار کے, اور ابھی لڑنے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کا صدر کا الیکشن.
تو ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے، یا انہوں نے جب یہ سیکرٹری تب انہوں نے کیا کہتے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے. لیکن ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ سیکرٹری تھے تب آپ نے کیا ترجیحات دیں اور کیا کام کیے؟ دیکھیں جی، سب سے جو پریکٹیکل پرابلم ہوتی ہے وہ کیسوں کی فکسیشن، دائری نقل حاصل کرنا، جس کا لیٹیگنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. ہم نے جب اپنے دور میں جب مجھے سیکرٹری شپ کا موقع ملا تو اس کے لیے ہم نے انسٹیٹیوشن برانچ، نقل برانچ اور اس کا کمپیوٹرائز ٹریکنگ سسٹم رکھا، اور اس حد تک گئے کہ ہم نے IT سسٹم کو ڈیولپ کیا، اور جو لیٹیگنٹس تھے ان کو ڈائریکٹلی SMS میسیجنگ اور اس کا پراپر اپڈیٹ ملا کرتی تھی. اور باقی اس کی بڑی سہولت ملی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو آبزرو کیا. جی، اس کی حوالے سے آپ کا پھر دوسرا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ کوئی لیٹیگنٹس آتے تھے، وہ بزرگ تھے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. تو لیٹیگنٹس کو یہ مطلب ہے آپ رسپیکٹ دیں، ٹو گیو دم اے رسپیکٹ. ہم نے اپنے آپ پہ ود آور اون فنانسز، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے خود سیلف ریلائنس پہ لیٹیگنٹس کے لیے ہال بنایا وہاں پہ، اور وہ ہال ہمارے بار روم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، الحمدللہ اب بھی موجود ہے. اور اس میں لیٹیگنٹس آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے واش رومز، ان کے ایٹیبلز، ان کے لیے کینٹین، چائے، جتنی دیر بیٹھتے ہیں الحمدللہ. ہم نے اپنی پارکنگ اور جو باقی سہولتیں تھیں، ایون لیٹیگنٹس کے لیے باہر بیٹھنے کے لیے بینچز، ان کے لیے پنکھے، ان کے پراپر دیکھنے کے لیے اسکرینس، ہر کورٹ کے بعد جو آپریٹیو تھی اس زمانے میں LCDs جو لگی ہوئی ہیں، تاکہ لیٹیگنٹ کو پتا ہو کہ میرا کیس کال ہونے والا ہے، ڈسمس نان پروسیکیوشن ہو، اور ان کی رسپیکٹ ہوا کرتی تھی. آج ہم نے یعنی میں یہ کہنے میں حق میں جانوں کہ آپ نے ایک جدید ترین ہائی کورٹ جو ہے نا اس کا نقشہ پیش کیا. سر، جب میں سیکرٹری تھا تو میرا ایم یہ تھا کہ میں اس کو سندھ ہائی کورٹ کراچی کے برابر، لاہور ہائی کورٹ کے برابر اس کو اس طرح لے کے جاؤں، کیونکہ ہماری تو نومولود باہر ہے، ہماری تو 10 سال کی عمر نہیں ہے. تو میرا یہ ٹارگیٹ تھا کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو سسٹم اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ہم میچ کریں. لیکن الحمدللہ یہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری لاہور میں اس وقت چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات تھی، IT کو بھی پروموٹ کرتے، انہوں نے بھی میری IT کے ہمارے سسٹم کا اپریشیٹ کیا. کراچی میں بھی ہم نے ادھر سے جو ہمارے سینئر پیونر جج صاحب تھے انہوں نے وہاں سے رجسٹرار صاحب اور دیگر منگا کے IT کو کیا. اور ستم ظریف یہ دیکھیں کہ وہ جو ملینز آف روپیز کا پروجیکٹ تھا وہ پھر پالیٹکس کی نظر ہو گیا، اور ان کو جج صاحب جو دوسرے چیف جسٹس صاحب آئے اس کے بعد اس دوران انہوں نے اس کا بنڈن کر دیا. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں. یہ ان فیکٹ عوام کی فیسلٹی کے لیے ہوتی ہیں. اس میں اگر ریکارڈ ہے آپ کو فوری طور پہ مل جاتا ہے، آپ ایون اپنے اس پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یو کین سرف آن دیٹ. آپ کی ویب سائٹس ہیں، ہماری اپنی ویب سائٹ تھی، ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے. آپ کا ایسا ہم نے سنکرائز کر دیا تھا اس کو سارے آپ کے اسٹاف کو کہ یو وانٹ ٹو گیٹ اینی انفارمیشن اباؤٹ اینی ٹرانزیکشن، اینی پرسن جس کا کیس پینڈنگ ہے وہ آپ ایزیلی کر سکتے تھے. تو یہ ہوتی ہے بیسک ڈیولپمنٹ کی باتیں جس کو ہم نے ڈے اینڈ نائٹ پروموٹ کیا تھا اس میں. اور بہت سارے ایسے کام ہوئے جو کہ ابھی آپ کو وقت کی قلت کے حساب سے نہیں بتا سکتا، لیکن الحمدللہ جو بھی ہائی کورٹ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس دور میں باقاعدہ کام ہوئے، فرام دی پارکنگ آف یور کار ٹیل یور انٹری ان دا کورٹ روم. وقار صاحب باقی آپ نے بڑے اچھے کام کیے، کام تو چلتے رہتے ہیں. اور بالخصوص میں اپنے میڈیا پرسن سے بھی کہوں گا کہ وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی سہولت دی کہ جو میڈیا پرسن ان کو خاص ایک ریبیٹ دیا کہ وہ وہاں پہ جا کے چائے کھانا پینا کھا سکتے ہیں. جی سر. چونکہ اتنے وسائل ہمارے میڈیا پرسن کے پاس نہیں ہوتے، وہ رپورٹنگ بھی کریں اور اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک ریلیکس دیا، ہمیں ریلیف دیا. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں 2012 سے 2010 سے جوڈیشل کمپلیکس وہ کہاں تک پہنچا؟ بن رہا ہے، نہیں بنا؟ اس کے پیسے پورے ہو چکے ہیں؟ آپ کے نام ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ سر، اس میں جو سب سے بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس وقت اسلام آباد بنا تو دارالخلافہ میں کورٹس کا نقشہ نہیں ہے، عدالتوں کا نقشہ ماسٹر پلان میں ماسٹر پلان میں نہیں ماسٹر پلان میں موجود نہیں تھا. یہ 84 میں ہماری عدالتیں بن گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ پنڈی سے، ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی سے علیحدہ ہو گیا. اور پھر یہاں پہ عارضی طور پہ دکانوں میں، اور یہ جو پلازے ہیں یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں بلکہ گورنمنٹ نے ہائر کی ہوئی ہیں یہ بلڈنگز. اور جتنی عدالتیں بنی ہوئی ہیں یہ دکانوں کے اندر عدالتیں بنی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو گروتھ ہوتی رہی اس میں جو وکلا تھے انہوں نے گرین ایریاز، فٹ پیتھ، بڑی مطلب یہ فٹ بال گراؤنڈ بھی آپ کے لوگوں نے یہ میں اس کے اوپر طرف آتا ہوں. جی تو جب گروتھ ہوتی رہی تو چیمبرز بنتے رہے. جب بات فٹ بال گراؤنڈ تک آ گئی تو پھر اس وقت 2012 میں نے ایک پٹیشن فائل کی 1095/2012 جس کا نمبر ہے.
اس میں نے استدعا کی کہ یہ ہمارے صدور کا اور ہم لوگوں کا استحقاق نہیں ہے کہ ہم پبلک پلیسز کے اوپر چیمبرز کو تعمیر کریں. ہمارا الاٹمنٹ لیٹر ہو چکا ہے, 2008 میں گورنمنٹ نے ہمیں الاٹ کر دیا ہے پلاٹ 5 ایکڑ کا, اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے, اس کے فنڈ آ گیا, اس کا PC1 بن چکا ہے. کائنڈلی آپ مہربانی, کیونکہ میں کیبنٹ میں تھا اس وقت 2007-8 کی, تو میری نالج میں کچھ چیزیں تھیں, تو میں نے 2012 میں پٹیشن کی جس میں ہمارے نئے جوڈیشل کمپلیکس کا PC1 جمع ہو گیا, جو کہ 11 منزلہ بلڈنگ پہ محیط تھا اور اس کے ساتھ پارکنگ, اور اٹ واز اے ونڈرفل پروجیکٹ. آپ یوں کہیں کہ آپ کا اگر دنیا کی اچھی کورٹس میں کوئی نقشہ تھا تو وہ نقشہ تھا جو سب سے گلیئرنگ اور خوبصورت تھا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے شاعن نشان, اسلام آباد شہرچند میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اسلام آباد میں انٹر ہوئے, آپ کی کورٹس کو دیکھ کے احساس ہوتا کہ آپ انٹرنیشنلی ایک خوبصورت جگہ میں بیٹھے ہوئے, اور وہ کورٹ رومز ہیں, اس میں ایلیویٹرز اور کانفرنس رومز. یعنی ہم مجرم نہیں, ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. ہم انصاف لینے جا رہے ہیں, اور ہونا بھی یہ چاہیے. دیکھیں آپ اس سے ایک پہلو آپ اس کو بھی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ فیملی کیسز جا رہے ہیں, بچیاں جا رہی ہیں لوگوں کی, باعزت لوگ جا رہے ہیں, اور آپ کے بچے جا رہے ہیں جن کی ریزولوشن ہو چکی ہے, پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی ہے. آپ ان کا کون سا انوائرمنٹ دے رہے ہیں آپ اس کو کورٹس میں؟ بہت اچھی بات. تو آپ کا جب آپ ایک پراپر انوائرمنٹ دیں گے تو انصاف کی ڈسپنسیشن بھی تبھی ہوگی. تو وہ اتنا زبردست پروجیکٹ تھا. اس کے بعد 2012 سے لے کے میں جب سیکرٹری بنا تو میں نے ریکویسٹ کی آنریبل چیف جسٹس صاحب سے اور سینئر پرنسپل جج صاحب سے, وہ ویکلی بیسس پہ آ گیا. اس پہ ہماری کمیٹیز بھی فارمولیٹ ہو گئیں, اور اگر آپ وہ دیکھیں گے کہ تو میں آپ کی اگر مجھے اجازت ہوگی تو میں نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کا PC1 آپ دکھائیے گا. پوری اسلام آباد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتنی خوبصورت کورٹس بننے جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کورٹس کو انہوں نے اس کو ساتھ ساتھ چلتا رہا, لیکن PC2 اور فنڈس کی ریلیز کی طرف نہیں آ رہے تھے. اس کے اندر آپ کا جب فنڈ ایلوکیٹ ہو گیا, جب آپ نے زمین الاٹ کر دی ہے, جب آپ نے پیسے ہمیں دے دیے ہیں, جب ہمارے نام ہو گئے, تو پھر ہاؤ کین یو چینج دا یوز آف دیٹ, وہ تو نان کنفرمنگ یوز میں آ جائے گا. بالکل صحیح. تو ابھی چلتے چلتے ابھی جو سب سے بڑا جو سانحہ ہوا ہے ہمارا آ کے, میں اسی طرح کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈیمالش کی گئے چیمبر, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑا سا آپ کو بیک ڈراپ بتا دیے کہ اس طرح ہماری گروتھ ہوئی. 2012 میں نے پٹیشن کی, اس کے اندر PC1 جمع ہو گیا, ہمارا الاٹمنٹ لیٹر پہلے موجود ہے, ہمارا پوزیشن لیٹر موجود ہے. وی ہیو گاٹ ایوری تھنگ ایکسیپٹ دا ول آف دی گورنمنٹ. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, یہ پلاٹ کہاں پہ ہے اور اس کی اپروچ کیسی ہے؟ سر جو اس وقت موجودہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی جہاں پہ ہائی کورٹ ایگزسٹنگ کام کر رہی ہے, وہ معذرت کے ساتھ G10 میں G10 1 میں ماؤ ایریا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی کورٹ بلڈنگ نہیں ہے. یہ جس طرح ہم زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا کہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن ججز صاحبان ہمارے ہائی کورٹ والے ہماری بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ کی بلڈنگ ہے, جو کہ ان کو ویکیٹ کر دینی چاہیے تھی. ابھی تک سنا ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے بلڈنگ بن چکی ہے اور عنقریب موو کر جائیں گے, اس لیے مجھے امید ہے کہ جج صاحبان اس کے اوپر جلدی اس کے اوپر بھی عمل درآمد کروائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ پارکنگ کا ایریا ہے جہاں پہ وکلا گاڑیاں پارک کرتے ہیں, اور ان کے گورنمنٹ کے PWD کے آفیسز وغیرہ بنے میں, وہ 5 ایکڑ کا ایک بڑا پلاٹ ہے جس کے اندر 11 منزلہ بلڈنگ بنی تھی اور 2 ان کی منزلہ زیر زمین پارکنگ تھی. اب گزارش ہے کہ آپ نے اس کو متروک کر کے 2021 آ گیا. 2021 میں ہماری نئی کیبنٹ نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی. کمیٹی میں انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا, ایک میں اس کے منٹس آف دی کمیٹی آ گئے. جب 5 اکتوبر کو لاسٹ ٹائم میرا کیس لگا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ 8 فروری کو 7 فروری کو کیا ہوگا. تو میں نے جب ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب سے فائل میں دیکھا, انہوں نے جب کہا کہ جی آپ کا یہ ختم ہو گیا, یہ آپ کی ریٹ پٹیشن پریکٹس ہو گئی ہے, تو میں نے کہا کیوں کر ہو گئی ہے. تو کچھ نوٹیفیکیشنز ہمیں نظر سے گزرے تو پتہ چلا کہ منٹس آف دی میٹنگ ہے جس میں ہمارے ہی لوگوں نے لائرز کمپلیکس کو فیسیلیٹیشن سینٹر میں کنورٹ کر دیا. فیسیلیٹیشن سینٹر از اے منی پروجیکٹ جو کہ چند بار رومز اور ہال پہ اور اسٹام وینڈرز, بینک اور ڈاکخانہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ہے معید ہے, لیکن اس میں بیسک انگریڈینٹ جو ہے وہ جو لائرز کا تھا وہ نکال دیا گیا چیمبرز کا. اب لیٹیگینٹس کے لیے پھر دقت آ جائے گی کہ اتنے لیٹیگینٹس کو ایک ہال میں سمیٹنا ممکن ہے؟ کیا وکلا کو اپنی پریکٹس کے لیے چیمبرز چاہیے؟ کیا کنسلٹیشن رومز چاہیے؟ کیونکہ ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ اب ہمیں مکس نہیں کرنا کسی نے, کیونکہ ہماری گزارش یہ ہے کہ وی آر فائٹنگ دا کیس آف دا لیٹیگینٹس. ہم جہاں لائرز کا کیس لڑ رہے ہیں اس وقت کمپلیکس کا, وہ جو اتنی میگا
پروجیکٹ میگا پروجیکٹ اتنا بڑا بھی نہیں ہے, کوئی 5-10 ارب روپے کسی گورنمنٹ کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہوتا. دیر از اے ول آف دی گورنمنٹ. ول آف دی گورنمنٹ ہوتی تو آج ہمارا میگا پروجیکٹ اس چھوٹے پروجیکٹ میں کنورٹ نہ ہوتا. اگر اس چھوٹے پروجیکٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ہمارے کمنگ آنے والے دور کو, ہمارے آنے والے وقت میں وکلا کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. یعنی وکاس صاحب میں یہ سمجھاؤں کہ آپ بار اور بینچ کا رشتہ مضبوط کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو برملا طور پہ آج کیمرہ کے سامنے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 8 فروری کا واقعہ تھا وہ ہماری نیگلیجنس تھی, اور اس میں ہمارے دوستوں نے بڑا ہی غلط رول پلے کیا ہے, بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے. آپ نے کنسنٹ دی ہے گورنمنٹ کو, اور ججز کے گربانوں پہ آپ نے ہاتھ ڈلوا دیا, ان کو اشتہار دلوا کے چیمبر گروایا آپ نے خود, اور بھیج دیا آپ نے چیف جسٹس صاحب سے لڑائی کرنے کے لیے. یہ دنیا کا سب سے غلیظ ترین واقعہ ہے کہ وہ اتنے رسپیکٹیبل آدمی ہیں. جب بھی ہمیں وکلا کو ریلیف ملی ہے تو ہمیں کورٹ سے ریلیف ملی ہے. اگر آپ کورٹس کی عزت نہیں کرتے تو آپ پھر باقیوں کی کیا عزت کریں گے؟ تو وہ چند لوگ جن کا خاص ایجنڈا ہے, جو کہ پراپرٹی کے بزنس میں انوالو ہیں, جو کہ پری پول ڈرگنگ میں انوالو ہیں, جن کو الیکشنز میں انٹرسٹ ہے, جو الیکشنز میں ملینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت, یہ ان کے دیرینہ خواب ہیں جو پورا کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کیا تھا کہ جس شخص نے زیادہ کام کیا ہوتا اس کو تو ساری بار کو خود لے کے آنا چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے کام کیا. وقاص صاحب آپ سے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس پہ زیادہ نقصان جو چیمبر ڈیمالش ہوئے وہ زیادہ نقصان ہوا نوجوانوں کا, چونکہ پرانے لائر تو چلو کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایسٹ تھے, انہوں نے ورکنگ کر لی. جو نوجوان لائر تھے ان کا کیا حال ہے, اور اس وقت جو FIR ہے جو جیلوں میں ہے ان کا کیا کریں آپ؟ سر سب سے بڑا المیہ یہی ہے, میں نے اسی لیے کہا کہ ان کو استعمال کیا گیا. میں نے سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ تھا میرا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ینگ لائرز کو ایندھن بنا دیا ہے. جن لوگوں نے ایندھن بنایا ہے یہ سینئر لوگ ہیں, یہ جونیئر لوگ نہیں تھے. ان کے ہاتھوں میں چند لوگ کھیلے ضرور ہیں, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آج تک کوئی لیڈی لائر کسی بھی کیس میں بے گناہ اریسٹ نہیں ہوئی, جیل میں نہیں گئی, ATA کا کیس کسی عورت نے نہیں بھگتا آج تک. جن کے گھروں میں پردہ تھا, جن کی جو وضو کر رہے تھے, آپ ان کو اندر سے گربانوں سے پکڑ کے پولیس سے ان سے گھسیٹ کے آپ لے کے آئے, اور آپ نے بلیم کیا گورنمنٹ کو, بلیم کیا آپ نے ججز کو. جن لوگوں نے یہ سارا کھیل رچایا ان کا تو کوئی نام ہی نہیں آیا. آپ دیکھیں ATC بھگت رہا, آپ نے ایک تو بچے کا فیوچر خراب کر دیا, آپ نے اس کی پریکٹس خراب کر دی. ناؤ ہی از فیسنگ کرمنل ٹرائل جی ATA کا, اس کے اندر اس کے خلاف انہوں نے ڈسپلنری کارروائی شروع کر دی بار کونسل نے, اس کے خلاف آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دی ہائی کورٹ میں. اب وہ بیچارہ مجھے بتائیں جس کا فیوچر سیکیور نہیں ہے, آپ یقین کریں کہ آپ اپنے ایشو کے اوپر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی آواز اٹھائیں گے تو یہ ہمیں پکڑ کے ہمارا لائسنس کینسل کر دیں گے, ہمیں سزا کروا دیں گے کیس کے اندر. محمد وقاص صاحب آپ چکے رہے ہیں سیکرٹری ہائی کورٹ بار کے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب جب آپ صدر بننے جا رہے ہیں, الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو آپ کا ایجنڈا منشور خاص کر جو نوجوان لائرز ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جناب, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے ابھی تک جتنی گفتگو کی اپنے منشور سے ریلیٹڈ ہی بات کی. دیکھیں میں 2012 میں وہ لمبردار تھا جس نے ان کا PC1 آج عدالتی کاغذوں کا حصہ بنایا اور جمع کروایا. بڑی بات. آج اگر ایک یعنی وہ سرکاری ڈاکومنٹ بن گیا, اگر ایک وکیل, یونین وکیل, اس کے پیرنٹس اس کو اس وقت 1.5 کروڑ 2 کروڑ نہیں دے سکتے, اگر وہ 2-3 مہینے محنت کر لے اور اپنے ایجنڈے پہ فرملی کھڑا ہو جائے اور یونٹی کا مظاہرہ کرے, تو کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ مالیت کی اس کی اپنی پراپرٹی ہوگی جو اس کا چیمبر ہوگا. میں سب سے پہلے جو لائرز کا نقصان ہوا ہے, جن بچوں کا جن کے چیمبر ڈیمالش کیے گئے ہیں, جن کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا, میری ریکویسٹ ہوگی اپنی, میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ سارے ان کی لسٹیں پریپیئر کریں. ابھی تک انوینٹریاں نہیں بنی, لیڈیز بار روم گر گیا, جم گر گیا, ہماری ڈسپینسریز میں چلی گئی, اس کی انوینٹری بنائے. پہلا حق جو الاٹمنٹ کا ہے اس میں ان کو ہم ٹریڈنگ نہیں کرنے دیں گے, ہم پہلے ان بچوں کو کمپنسیٹ کریں گے. اور سب سے پہلے ہمارا کام ہے, اگر میں پہلے 2-3 ماہ کے اندر اپنی اس کی فاؤنڈیشن رکھنے میں ناکام ہو جاتا ہوں چیمبرز کی, تو مجھے اپنا عہدہ ریٹین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے نہیں آ رہا. میں پری پول ڈرگنگ کے خلاف ہوں, میں اپنی محنت سے آ رہا ہوں, میرے پاس ایجنڈا ہے, میں نے ایجنڈا سامنے رکھا ہے اور اس پہ ورکنگ کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ وین وی ہیو دا سالڈ کیس اور ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہے, جب اس کو کنورٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کسی اور مقصد کے لیے, تو یہ مشکل ہے کہ آپ اس کو سہولت کاری دیں لوگوں کو.
عوام کی سہولت کاری میں ہم شامل ہیں، فیسیلیٹیشن سینٹر بھی رہے، لیکن لائر کمپلیکس کا بنا ہماری سب سے بڑی اولین ترجیح ہوگی جی۔ وقاص صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ماہر قانون محمد وقاص ملک صاحب، جو کہ سیکرٹری ہائی کورٹ بار بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ اندر پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو آپ ان کو دیں گے اور ان کو میرٹ پہ کچھ نہ کچھ ورکنگ مینیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہم اس طرح آپ لوگوں کو اچھے لائز اور اچھے ایڈوائز آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، تاکہ آپ بھی ایک اچھا لاحظ زندگی کا عمل زندگی کا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ، کوئی عوام ہماری محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس انصاف لینے کے طریقے نہ ہوں یا اس کو عدالتوں تک اپروچ اچھی نہ ہو۔ تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ عام آدمی بھی اس تک جا سکے۔ لیکن ابھی تو ہم فائٹ کریں لائرز کی، کہ لائرز کے اپنے بڑے پرابلم ہیں، اگر وہ سالو نہیں ہوں گے، اگر وہ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں گے تو آگے وہ کیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں لاک ڈاؤن کے، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، اس میں کچھ نمی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یعنی ہفتہ اتوار کی جو چھٹی ہوتی تھی، اب صرف اتوار والے دن جو ہے وہ چھٹی ہوگی۔ کاروباری ادارے 8 بجے بند ہو رہے تھے، اب وہ 10 بجے کا ٹائم کر دیا گیا ہے۔ ڈینگی بھی لاہور میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر 700 سے زائد کیس ہو چکے ہیں، جبکہ لاہور میں 600 سے زائد کیس ہیں۔ اور اس کی محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے یہ سب سے زیادہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اور لاروا تلف نہ کرنے کی وجہ